नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको 3 बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें एक खबर चौधरी निसार अली खान साहब की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मुतल्लिक है। चौधरी निसार अली खान ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया? चौधरी निसार के घर कौन सी 2 ताकतवर शख्सियात पहुंची थी? इन शख्सियात के नाम क्या हैं? चौधरी निसार अली खान साहब को इमरान खान साहब का क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया था? इसके बाद चौधरी निसार को किस ताकतवर शख्सियत से फोन करके मशवरा करना पड़ा और अब चौधरी निसार अली खान साहब ने कैमरों के सामने क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है? इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। जनरल आसिम मुनीर को एक बहुत बड़ा और हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा? GHQ में एक आला तरीन सतह के इजलास में क्या कुछ होता रहा? 91 मिनट तक जो अहम तरीन डिस्कशन हुई, इसमें क्या फार्मूला सामने आया? इस फैसले से जुड़ी एक वीडियो इस वक्त क्यों वायरल है और इस फैसले के बाद आर्मी चीफ खुद कहां जा पहुंचे और अब GHQ का क्या हतमी और बड़ा फैसला सामने आया है? इसकी पूरी अंदरूनी कहानी भी आपको बताएंगे। आज की तीसरी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़े इंकशाफ से जुड़ी हुई है। एक अहम तरीन फोन कॉल पर किस नौयत की पैगाम रसानी हुई? इस फोन कॉल के बाद कौन सी 2 अहम तरीन शख्सियात जमान पार्क पहुंची? इन शख्सियात का ताकतवर हलकों यानी GHQ से किस किस्म का ताल्लुक है? इमरान खान साहब के टेबल पर क्या 2 ऑप्शन रखे गए? इमरान खान साहब ने इनमें से एक ऑप्शन को क्यों मुस्तरद किया और एक ऑप्शन पर क्या जवाब दिया? और इस जवाब से पहले चौधरी परवेज इलाही को किसने धमकाया था? और चीफ जस्टिस के घर से अब क्या बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है? इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है और इसी वजह से अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी इस खबर को मीडिया ने अपनी मरकजी हेडलाइन बनाया है और जो मरकजी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी इस खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया जा रहा है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब आज के दिन में अब से कुछ देर पहले जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया। ये इंकशाफ अब से कुछ देर पहले हुआ है और इसी वजह से अब इस इंकशाफ को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर फ्लैश किया गया है। अब इस इंकशाफ का जो पहला हिस्सा है ये एक फ़ोन कॉल के मुतल्लिक है और इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के मुतल्लिक एक तबाहकुन किस्म का नया इंकशाफ कर दिया और ये एक ऐसा इंकशाफ है जो इससे पहले इमरान खान साहब ने कभी भी नहीं किया था। और जैसे इमरान खान साहब ने आज के दिन में जनरल बाजवा के मुतल्लिक ये इंकशाफ किया, मीडिया ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी। मीडिया ने इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर नहीं किए और कुछ चैनल्स ऐसे थे जिन्होंने उसी वक्त कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर ना करने पड़े। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के इस 35 सेकंड के क्लिप में आखिर क्या वो 2 जुमले थे जिनका बोझ मीडिया नहीं उठा सका और फिर मीडिया ने इमरान खान साहब के ये 2 जुमले नहीं चलाए। हम आपको इन 2 जुमलों में कहे गए अल्फाज से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अब ये इंकशाफ उस वक्त किया जब जनरल बाजवा पिछले 25 दिन से मुकम्मल तौर पर रोपोशी में थे। अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत
ایک سازش کے ذریعے گرائی گئی تھی، تو اس کے بعد سے جناب باجوہ عوامی سطح پر انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے اور اب وہ پبلک اپیرنس نہیں دے رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اب اچانک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ منظر عام پر آیا ہے، جس طرح پہلے انہوں نے 2-3 خبریں اپنے ذرائع سے دی تھیں اور اب کچھ ذرائع سے انہوں نے ایک ایسی خبر دی جس پر بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی، بہت حیران کن صورتحال پیدا ہو گئی، اور عمران خان صاحب کو فوراً سامنے آنا پڑا، اس معاملے پر ریئیکٹ کرنا پڑا، اور انہوں نے پھر جناب باجوہ کا ایک بہت بڑا پول کھول دیا۔ اب جناب باجوہ جب آج کے دن میں سامنے آئے اپنے ذرائع کے ذریعے، تو انہوں نے اپنے ذرائع سے یہ خبر دلوائی کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ جناب باجوہ کے ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب ان پر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ لیکن اب اسی پوری سچویشن میں عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو ایک تباہ کن قسم کا جواب دیا ہے۔ یہ جواب اب سے کچھ دیر پہلے دیا گیا ہے، اور اس میں جناب باجوہ کے متعلق پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا اور ناقابل یقین قسم کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا یہ جو انکشاف ہے، اس کے 2 حصے مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق بتایا، کیونکہ اس وقت اگلے الیکشن کی تاریخ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے پھر اگلے الیکشن کی تاریخ کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری پیش گوئی یہ ہے کہ اگلے انتخابات مارچ یا اپریل میں ہو جائیں گے۔ میں اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو کسی صورت ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، اور حکومت میں آنے کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی آڈیوز کے متعلق پہلی مرتبہ سب سے بڑا انکشاف کر دیا، یعنی وہ آڈیوز جو 1-2 دن پہلے لیک کی گئی تھیں، جنہیں جعلی طریقے سے ایڈٹ کیا گیا تھا، جن کے مختلف ٹکڑے جعلی طریقے سے ایک جگہ پر اکٹھے کر کے انہیں ایک اور ڈیوائس پر ریکارڈ کرنے کا انکشاف ہوا تھا۔ اور ان میں سے ایک آڈیو ایسی ہے جس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب عائلہ ملک سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے اس آڈیو کے متعلق پہلی مرتبہ جواب دیا ہے، اور عمران خان صاحب کے اس جواب نے سب کو حیران کر دیا، اور اس وقت جو صحافی موجود تھے عمران خان صاحب کے سامنے، وہ بھی عمران خان صاحب کے جواب پر حیران رہ گئے۔ لیکن عمران خان صاحب نے شواہد ہی کچھ اس قسم کے پیش کیے جس پر یہ صحافی حیران تھے۔ اب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کچھ آڈیوز جو ہیں وہ مبینہ طور پر لیک کی گئی ہیں؟ اب اس پر عمران خان صاحب کا جواب یہ تھا کہ ہاں، میں نے ان آڈیوز کے متعلق سنا ہے، یہ مکمل طور پر جعلی ایڈیٹڈ آڈیوز ہیں، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ میری ساکھ خراب کی جائے، لیکن ہم نے ان آڈیوز کے بعد ایک بہت بڑا کام کیا۔ یہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے انکشاف کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ جب یہ جعلی آڈیوز لیک کی گئی تو اس کے بعد ہم نے ہنگامی طور پر ایک عوامی سروے کروا لیا اور یہ دیکھا کہ کیا عوام ان جعلی آڈیوز پر یقین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور کیا میری مقبولیت اور تحریک انصاف کی مقبولیت پر کوئی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس سروے کے نتائج صحافیوں کے سامنے رکھے، اور ان نتائج میں یہ بتایا گیا تھا، اس سروے کے نتائج میں، کہ یہ جو جعلی آڈیوز عمران خان صاحب کے خلاف سامنے لائی گئیں، ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو جعلی آڈیوز ہیں یہ کہاں بنائی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق ایک تباہ کن انکشاف کر دیا جسے میڈیا نے سنسر کر دیا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کے یہ 2 جملے جناب باجوہ کے متعلق کیا تھے اور انہوں نے جناب باجوہ کے متعلق کیا نیا انکشاف کیا۔ اب یہ جو انکشاف ہے اس کا تعلق ایک فون کال سے ہے، اس انکشاف کا تعلق شہباز شریف سے بھی ہے، اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے جناب باجوہ اور شہباز شریف کے متعلق ایک ایسا واقعہ سنایا جو کسی کے لیے بھی قابل یقین نہیں تھا، لیکن اب اس واقعے کی تصدیق کر دی گئی ہے دونوں جانب سے،
اور کسی بھی جانب سے اس واقعے کی تردید نہیں کی گئی۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جب شہباز شریف جیل میں تھے تو اس وقت جناب باجوہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس پر میں حیران رہ گیا۔ جناب باجوہ کے اس قدم پر میں ہکا بکا رہ گیا کہ ایک آرمی چیف اس قسم کا اقدام کس طریقے سے اٹھا سکتا ہے۔ یہ اتنا غیر آئینی اور اتنا غیر قانونی کام تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ جب شہباز شریف جیل میں تھے تو جناب باجوہ نے اچانک شہباز شریف کو فون کر دیا، یعنی منتخب پرائم منسٹر تو میں تھا لیکن جناب باجوہ نے جیل میں شہباز شریف کو فون کر دیا، ان سے گفتگو کی اور ان سے گفتگو کرنے کے بعد مجھے یہ کہا کہ میں نے تو شہباز شریف کی مزاج پرسی کی تھی، لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا اس بات پر میری اور جناب باجوہ کی لڑائی ہو گئی، ہمارے درمیان اختلافات بھی ہوئے اور میں نے پھر جناب باجوہ سے کہا کہ آپ کو شہباز شریف جیسے مجرم کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے آخر کس حیثیت میں شہباز شریف کو فون کیا؟ شہباز شریف ایک مجرم تھا، ایک جیل میں اس کو قید کیا گیا تھا عدالتی حکم پر، اور آپ نے اگر مجرموں کو اسی طرح فون کرنے ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ تمام جیلیں کھول دیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اصل اختیار آپ کے پاس ہے، تھانوں میں بند تمام قیدی رہا کر دیں، کیونکہ اگر ایک آرمی چیف ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے ایک مجرم اور سزا یافتہ مجرم کو فون کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے اور جیلیں بھی کھول دینی چاہیے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کے متعلق آخری اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا، لیکن اس انکشاف کو بھی سنسر کر دیا گیا۔ اب اس انکشاف کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس فارن فنڈنگ کی کوئی رسید موجود نہیں، ہمارے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا بیس موجود تھا۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن سب جماعتوں کا کیس ایک ساتھ چلائے، لیکن الیکشن کمیشن اس وقت کسی اور کے اشارے پر چل رہا تھا اور عمران خان صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ اس وقت جناب باجوہ الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کی ایک تباہ کن ڈیل کا پول پہلی مرتبہ کھول دیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف اس ڈیل کے متعلق پہلی مرتبہ کیا۔ اب یہ جو ڈیل ہے یہ مراد علی شاہ کے متعلق بھی ہے، اسی ڈیل کا تعلق آصف علی زرداری سے بھی ہے، یعنی وہ آصف علی زرداری جن کا 8 ارب روپے کا جو کرپشن کا جعلی ٹرانزیکشن کا ریفرنس بنایا گیا تھا، جن کے اوپر وہ نیب نے اب واپس لے لیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جناب باجوہ نے آصف علی زرداری اور مراد علی شاہ سے بھی ڈیل کر رکھی تھی۔ جناب باجوہ یہ سمجھتے رہے کہ تحریک انصاف کا عروج کم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر جناب باجوہ کوئی صحیح آرمی چیف ہوتے تو پھر تحریک انصاف ملک میں کلین سویپ کر جاتی، الیکشن کمیشن کو بھی جناب باجوہ نے کنٹرول کیا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑا انکشاف ہو گیا۔ یہ انکشاف اب سے 15 منٹ پہلے کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اب یہ انکشاف میڈیا کی بہت بڑی ہیڈ لائن بن چکا ہے۔ اس انکشاف کے 2 نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب یہ انکشاف اس وقت ہوا جب عمران خان صاحب سے جنرل عاصم منیر کے ایک پیغام کے متعلق پوچھا گیا، کیونکہ پرویز الہی نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ انہوں نے جناب باجوہ کے متعلق عمران خان صاحب سے ایک ہنگامی ملاقات کی۔ اس کے بعد پرویز الہی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے جناب باجوہ اور نئے آرمی چیف کے متعلق عمران خان صاحب کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ نے نئے آرمی چیف کے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ آپ کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پرویز الہی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ لیکن اب اس پر عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت پیچیدہ قسم کا سوال کیا گیا تھا، اور اب اس پر عمران خان صاحب نے ایک بڑا حیران کن قسم کا جواب دیا ہے۔ اب اس جواب کے
پہلے نقطے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور فوج میں سب سے اوپر بیٹھا شخص سارے فیصلے کرتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے الفاظ تھے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑا انکشاف نئی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کر دیا اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اب بھی باجوہ ڈاکٹرائن چل رہی ہے. اور اس کے بعد پھر جنرل عاصم منیر کے متعلق خان صاحب نے پہلی مرتبہ انکشاف کیا اور خان صاحب نے اس انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی اسٹیبلشمنٹ قائم کر سکتی ہے. میرا موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے. آخری 1 سال میں مجھے یہ پتا چلا تھا کہ جناب باجوہ کرپٹ مافیا کا احتساب نہیں کرنا چاہتے، لیکن موجودہ آرمی چیف کی جانب سے ہمیں کوئی منفی پیغام نہیں بھجوایا گیا. لیکن اب یہاں پر چودھری نثار علی خان کی پی ٹی آئی میں شمولیت کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب حکومت کا ایک مسٹیریس کریکٹر اچانک سامنے آیا. لیکن عین اس وقت چودھری نثار علی خان کیمروں کے سامنے آ گئے اور انہوں نے 2 بہت بڑے انکشافات آرمی چیف کے متعلق اور میاں نواز شریف کے متعلق کر دیے. یعنی اب سے کچھ دیر پہلے چودھری نثار علی خان نے اب آرمی چیف کے متعلق اور میاں نواز شریف کے متعلق 2 بڑے اور حیران کن قسم کے انکشافات کیے ہیں. ان دونوں انکشافات کے متعلق مختصراً آپ کو بتاتے ہیں. اب چودھری نثار علی خان کا یہ جو انکشاف تھا جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کیا، یہ آرمی چیف کے متعلق تھا اور پھر انہوں نے ایک مسٹیریس کریکٹر کا ذکر کیا، ایک پراسرار کردار کا ذکر کیا. اب یہ ایک ایسا کردار ہے جس کو فوجی عدالت نے سزا بھی سنا رکھی تھی. پہلے یہ کردار پیپلز پارٹی میں تھا، اس کے بعد یہی کردار نون لیگ میں شامل ہوا اور پھر مریم نواز اور میاں نواز شریف کے اتنے قریب ہو گیا کہ شہباز شریف بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ ایک اجلاس میں شہباز شریف نے اس کردار کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس شخص کو پارٹی سے نکال دوں، لیکن اس کے باوجود یہ شخص نواز شریف اور مریم نواز کے انتہائی قریب رہا. اب یہ جو شخص ہے اس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہی جو کردار ہیں یہ مریم نواز کے سیاسی استاد بھی ہیں. اب چودھری نثار علی خان نے اس کردار کا نام لیا. اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو میاں نواز شریف کی گاڑی سے اترتا ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، یہ آرمی چیفز کے اوپر اور فوجی قیادت پر سنگین ترین الزامات لگاتا ہے اور پھر دوبارہ سے میاں نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ کر ان کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے کہا کہ یہ جو کردار ہے یہ فوج کے خلاف بدترین سازش میں ملوث تھا. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے اسی کردار کے خلاف ایک بڑی ایگریسو قسم کی انکوائری کروائی تھی. یعنی یہاں پر چودھری نثار علی خان کا اشارہ پرویز رشید کی جانب تھا اور انہوں نے کہا کہ پرویز رشید 100% ڈان لیگز میں ملوث تھے. لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے دوسرا بہت بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف کر دیا اور اس انکشاف میں چودھری نثار علی خان نے پہلی مرتبہ میاں نواز شریف کے پول کھول دیے. اب چودھری نثار علی خان نے میاں نواز شریف کے متعلق پہلی مرتبہ ایک بہت بڑا راز کھولتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں نون لیگ کے ساتھ، شاید میں نون لیگ کے ساتھ چل جاتا لیکن اچک زئی لیگ کے ساتھ چلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اچک زئی لیگ نے ریاست مخالف سیاست کی. نون لیگ اصل میں اچک زئی لیگ کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہے اور نون لیگ میں نواز شریف جو کہتا ہے بس وہی ٹھیک ہوتا ہے، باقی سب کچھ غلط ہوتا ہے. میں نے جب اپنا اظہار آزادی کا حق استعمال کیا اور ایک ڈیفرنٹ اوپینین دی تو میرے خلاف پارٹی کے اندر سازشیں کی گئیں. لیکن اس کے بعد چودھری نثار علی خان نے سب سے بڑا اور اہم ترین اعلان کر دیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اس اعلان کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب کے متعلق چودھری نثار علی خان نے ایک بڑا انکشاف کیا اور اس انکشاف میں چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ کہا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، میں عمران خان صاحب کو دوسرے جو لیڈرز ہیں ان سے بہتر سمجھتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے تحریک انصاف میں شامل ہونے کی دعوت بھی دی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ عزت بھی دی. اور پھر چودھری نثار علی خان نے اب سے کچھ دیر پہلے
کیمروں کے سامنے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، اور یہ اعلان چودھری نثار علی خان نے مورگا میں انتخابی مہم کے دوران کیا، اور اس انکشاف کے پہلے حصے میں چودھری نثار علی خان کے الفاظ یہ تھے کہ میں سیاست کا آغاز وہاں سے کر رہا ہوں جہاں میری سیاست کا نشان ہے۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ میں پچھلے 5 سال سے سیاسی طور پر گوشہ نشین تھا، لیکن اب سیاست کا آغاز وہاں سے کروں گا جہاں مجھے خدمت کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میں ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات کی تصدیق کی۔ اب چودھری نثار علی خان صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نون لیگ کے 5 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے چودھری نثار علی خان کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں تو پھر ان کے ساتھ یہ 5 ارکان بھی پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور چودھری نثار علی خان صاحب اس وقت تحریک انصاف کی جانب سے ملنے والے اشاروں کو بڑے مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اگلے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔